लेफ्ट की धड़ों का एक नया इनिशिएटिव योर पार्टी ये टूट फूट का शिकार हो गई है। इनके आपस के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। योर पार्टी के तमाम हामियों को ईमेल भेजी गई कि रुकनीत के लिए पोर्टल खुल चुका है। कॉर्बिन ने फौरी पैगाम जारी किया कि ईमेल गैर मजाज है, अनऑथराइज्ड है। ज़ारा सुल्ताना ने लिखा कि उन्होंने पोर्टल खुद खोला है क्योंकि एमपीज़ ने उन्हें नज़रअंदाज किया और सरकारी अकाउंट से बाहर रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मगर वो एक सेक्सिस्ट बॉयज़ क्लब की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही हैं। ये बरतानिया की सियासत में बहुत संगीन इल्ज़ाम है। लंदन से सहाफ़ी सकलैन इमाम का सलाम कबूल कीजिए। आज हम बरतानिया की सियासत के एक बड़े अहम पहलू पर बात करेंगे जिस पर इस वक्त मीडिया में काफ़ी डिस्कशन हो रही है। वो ये कि लेफ़्ट की धड़ों का एक नया इनिशिएटिव योर पार्टी ये टूट फूट का शिकार हो गई है। और कैसे पता चला हम सबको कि जो इसके बानी जो को फाउंडर्स हैं दो, एक लेबर पार्टी के एमपी ज़ारा सुल्ताना और एक आज़ाद इंडिपेंडेंट उम्मीदवार यानी रुकन पार्लियामान जो है जेरेमी कॉर्बिन, इनके आपस के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। जब उम्मीद वक्त से पहले बढ़ जाए, कॉर्बिन सुल्ताना तनाज़ा और लेफ़्ट की नाज़ुक तकदीर, ये इसकी कहानी है। बरतानिया में योर पार्टी के नाम से लेफ़्ट यानी बाएं बाजू की एक नई सियासी जमात का आगाज़, जिसकी क़यादत मुश्तरका तौर पर जेरेमी कॉर्बिन और ज़ारा सुल्ताना कर रहे थे या कर रहे हैं, बरतानिया और बैरून मुल्क में इब्तिदा ही में बिल्कुल लॉन्चिंग से पहले ही इसे पुरजोश अंदाज में इसका खैर मक़दम किया गया। लोग खुश हो गए। चंद दिनों में लाखों लोगों ने इस पार्टी के हमदर्द और रज़ाकारों के तौर पर पार्टी के इंटरनेट पोर्टेबल अपने आप को रजिस्टर कराया। मगर लेफ़्ट के इस इनिशिएटिव को नज़र लग गई शायद। ज़ारा सुल्ताना ने योर पार्टी की रुकनीत साजी के लिए इंटरनेट पर एक नया पोर्टल बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि पार्टी में रुकनीत 3 घंटों से भी कम वक्त में 20,000 तक पहुंच गई। ये वो पोर्टल नहीं है जो पहले जिसने ऐलान किया था कि जेरेमी कॉर्बिन और ज़ारा सुल्ताना ने मिलकर शुरू किया, जिस पे 7.5 लाख लोगों ने अपने हमदर्दी और हिमायत का ऐलान किया था। ये एक नया पोर्टल शुरू किया था ज़ारा सुल्ताना ने। तो जब ये खबर फैली तो जेरेमी कॉर्बिन ने कहा कि ये पोर्टल अनऑथोराइज्ड है, गैर मजाज है, इसको योर पार्टी की रुकनीत बनाने का किसी ने इख्तियार नहीं दिया है। तो ज़ाहिर है ये दोनों शरीक बानियों के दरमियान इख्तलाफात ज़ाहिर करता है। जुमेरात की सुबह 11 बजे के करीब योर पार्टी के तमाम हामियों को ईमेल भेजी गई कि रुकनीत के लिए पोर्टल खुल चुका है। दोपहर 1:30 बजे तक सुल्ताना ने ट्विटर पर लिखा कि हमने अब तक 20,000 रुकन बना लिए हैं। बाएं बाजू के कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि ये लिंक जाली है, यानी ज़ारा सुल्ताना ने कहा अपने ट्वीट में, लेकिन ये महफूज है, यानी उन्होंने ओन किया कि ये पोर्टल उन्होंने बनाया, ये दूसरा पोर्टल। तो इस पर 2:07 पर कॉर्बिन ने फौरी पैगाम जारी किया कि ईमेल गैर मजाज है, अनऑथराइज्ड है। कानूनी मशवरा किया जा रहा है और हामी जो उनके हैं वो ये इन अनऑथराइज्ड ईमेल को नज़रअंदाज कर दें क्योंकि ये पार्टी की तरफ से जारी नहीं हुआ है। 2:44 पर जवाब में ज़ारा सुल्ताना ने लिखा कि उन्होंने पोर्टल खुद खोला है क्योंकि एमपीज़ ने उन्हें नज़रअंदाज किया और सरकारी अकाउंट से बाहर रखा है। तो एक किस्म को उन्होंने ये खुलकर कहा कि ये अलग से जो पोर्टल बनाया है ये उन्होंने बनाया है और इसलिए बनाया है कि वहाँ पर उनको जमात के अंदर की जो पार्टी नई बन रही थी उसके किचन कैबिनेट से उनको बाहर निकाल रखा हुआ था। उनका कहना था कि मकसद पार्टी में बुनियादी कारकुनों की शमूलियत को यकीनी बनाना है, यानी वो उनका पोर्टल बनाने का जो मकसद है। और साथ ही उन्होंने कहा कि मगर वो एक सेक्सिस्ट बॉयज़ क्लब की वजह से मुश्किलात का सामना कर रही हैं, यानी उन्होंने जो अपनी ही योर पार्टी की जो पहली वेबसाइट है और उसमें जो लोग शामिल हैं योर पार्टी के, उनको उन्होंने सेक्सिस्ट बॉयज़ क्लब कहा। ये बरतानिया की सियासत में बहुत संगीन इल्ज़ाम है और जेरेमी कॉर्बिन पे ये लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो औरतों में मकबूल हैं और उनकी किचन कैबिनेट, उनके करीबी मुशावरती जो लोग हैं वो ख़वातीन हैं यहाँ बरतानिया की। जेरेमी कॉर्बिन पहले लेबर पार्टी के लेफ़्ट धड़ी की बड़ी शख्सियत रहे हैं और कई दहाइयों से लंदन से एमपी मुंतखब होते चले आ रहे हैं। लेबर पार्टी ने अपने आप को लेफ़्ट के ख्यालात से अलग करने के लिए जेरेमी कॉर्बिन को ना टिकट दिया और पार्टी से भी मुअत्तल कर दिया।
تو وہ آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے پھر الیکشن لڑا، جس حلقے سے پہلے سے لڑتے تھے، اور رکن پارلیمنٹ منتخب ہو گئے۔ کوربن لندن میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں کے کلیدی مقرر رہے ہیں، اور شاید زارا سلطانہ کی اتنی عمر نہیں ہے جتنے عرصے سے وہ فلسطینیوں کے حق میں یہاں پہ بات کر رہے اور ایکٹیویزم کر رہے ہیں۔ نوجوان زارا سلطانہ وسطی انگلینڈ کے شہر کوونٹری سے لیبر کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ کر پارلیمان میں پہنچی۔ اب لیبر پارٹی کی غزہ کی جنگ میں پرو اسرائیل پالیسیوں کی وجہ سے اپنی پارٹی سے الگ ہو گئی ہیں اور اب آزاد رکن کہلاتی ہیں۔ اب سے چند مہینے پہلے دونوں نے لیفٹ کا ایک نیا گروپ بنانے کا اعلان کیا تھا جولائی میں، جسے ابھی کوئی باقاعدہ نام نہیں دیا گیا، لیکن اسے کوئی ایک ذکر کیا کہ یہ آپ کی پارٹی، تو انہوں نے فوراً نام دیا یور پارٹی۔ تب یہ یور پارٹی بظاہر کہلا رہی، لیکن اس کا رجسٹرڈ نیم نہیں ہے۔ اب رجسٹر پارٹی بھی ہوئی نہیں ہے، بننے کے پلان بن رہے ہیں، ظاہر اس پر ڈسکشنز ہو رہی ہوں گی، اور ابھی اسی سطح پر یہ پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی ہے۔ تو یہاں پہ خیال آتا ہے، ہمارے دوست کہتے ہیں کہ جب بھی لیفٹ کی نئی پارٹی بنتی ہے تو اس کی اندرونی کھینچا تانی اور قیادت کی لڑائی بہت جلد سامنے آ جاتی ہے۔ برطانیہ میں زارا سلطانہ اور جیرمی کوربن کی مشترکہ کاوش سے وجود میں آنے والی یور پارٹی بھی اسی انجام کا شکار نظر آ رہی ہے۔ ابھی پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی کہ اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اب لیفٹ کے چند درجن سرگرم کارکنوں کے، یعنی جو گراس روٹ لیول کے ورکرز ہیں، جو اب تک یور پارٹی میں تھے، انہوں نے یور پارٹی کے مقابلے میں آور پارٹی کے نام سے ایک متوازی گروہ بنا لیا ہے، اور مطالبہ کیا ہے کہ موجودہ ایم پیز قیادت سے الگ ہو جائے پارٹی کی، تاکہ اصل اختیار عوامی نمائندوں کے پاس آئے۔ یہ ساری صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ لیفٹ کی نئی پارٹیاں کتنی تیزی سے بکھرتی ہیں۔ اب یہ یور، آور، دیئر وغیرہ وغیرہ مذاق بن کے رہ جائیں گے۔ موجودہ حکمران پارٹی یعنی لیبر پارٹی کے مرکزی دھارے سے مایوس نوجوانوں کے لیے یور پارٹی کا آئیڈیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا تھا۔ لوگ بہت خوش ہوئے تھے جب یور پارٹی کا آئیڈیا اس طرح سامنے آیا تھا، کیونکہ ان کے لیے ایک ایسی پارٹی ہے جو سماجی انصاف، شمولیت اور نچلی سطح پر عوامی طاقت کو مضبوط بنانے کے خواب کے ساتھ اٹھی ہے یہ۔ لیکن اب اس کی بنیادی دستاویزات شاید مکمل بھی نہیں ہوئی، اور جو کچھ بھی لکھی گئی ہے ان کی سیاہی بھی ابھی خشک نہ ہوئی تھی کہ یہ منصوبہ ایک غیر معمولی تقسیم کی زد میں آ گیا ہے، جو اس کے دو شریک رہنماؤں کے درمیان ایک اختلافات پیدا ہونے کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں، اور اب اس پارٹی کے مستقبل کے لیے ایک وجودی خطرہ بن چکا ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یور پارٹی آغاز میں ختم ہو جائے، اور اللہ نہ کرے، لیکن باہر لگ رہا ہے۔ مقامی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کوربن نے اعلان کیا کہ پارٹی نے انفارمیشن کمشنر کے دفتر میں ایک غیر مجاز یا ان آتھورائز ممبرشپ پورٹل کی شکایت متعلقہ ریگولیٹر ادارے میں درج کرا دی ہے، جو زارا سلطانہ کے نام سے چلایا جا رہا ہے۔ کوربن نے اسے جعلی ممبرشپ سسٹم قرار دیا ہے، جو پیسے اور ذاتی معلومات پارٹی کی اجازت کے بغیر اکٹھے کر رہا تھا، اور اپنے حامیوں سے کہا کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہونے والی تمام ادائیگیاں منسوخ کر دیں۔ دوسری طرف زارا سلطانہ نے کوربن کے قریبی ساتھیوں پر حملہ کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا کہ وہ ایک صنفی امتیاز رکھنے والے مردوں کا کلب چلا رہے ہیں، سیکسسٹ بوائز کلب چلا رہے ہیں۔ یوں ایک ایسا اختلاف جو خاموشی سے آپس میں گفت و شنید سے حل ہو سکتا تھا، اب کھلی جنگ صورت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور لیفٹ کی ایک نئی پارٹی تشکیل دینے کے اس منصوبے کو کمزور کر رہا ہے، جس سے لیفٹ کے حامی نوجوانوں نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ یہاں ایک نکتہ جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، میں اس کا ذکر ضرور کروں گا۔ زیادہ تر امیگرنٹس یا ان کی دوسری اور تیسری نسل کے لوگ جو لیبر پارٹی لیفٹ کے گروہوں میں شامل ہوتے ہیں، وہ خالصتاً نظریاتی بنیاد پر لیفٹسٹ نہیں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی تسلیم کرے نہ کرے، لیکن میری آبزرویشن ہے یہ، اور میں اس کے لیے کسی سے بھی بحث کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ زیادہ تر اس وجہ سے آتے ہیں کہ لیفٹ کی جماعتیں امیگرنٹس کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی ہیں اور کم آمدنی والے طبقے کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں۔ اس کے برعکس برطانیہ کے مقامی سفید آبادی سے تعلق رکھنے والے جو افراد لیفٹ میں شامل ہوتے ہیں، وہ زیادہ تر سوشلسٹ یا مارکسسٹ نظریات کو پڑھ کر اور سمجھ کر اور ان کو واقعی ایکسیپٹ کر کے آتے ہیں۔ یوں دونوں گروہ بظاہر ایک ہی پلیٹ فارم پر جمع ہوتے ہیں، لیکن ان کے شامل ہونے کی وجوہات اور محرکات مختلف ہوتے ہیں، اور یہی فرق کسی آزمائش کے وقت ان میں آپس میں ٹکراؤ کا باعث بن سکتا ہے اور بنتا ہے۔ لیبر پارٹی یا لیفٹ کی جماعتوں میں کئی مسلم اراکین اپنی نجی زندگی میں انتہا پسند اسلامسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، نظر آئے ہیں، مگر پبلک لائف میں وہ لیفٹسٹ، سوشلسٹ
نظر آئیں گے اور ایک دوسرے کو کامریڈ کہہ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ کامریڈ نہیں ہیں اس سینس میں جس سینس میں ہم لیفٹسٹ یا مارکسسٹ لوگوں کو یا سوشلسٹ لوگوں کو سمجھتے ہیں۔ اس پس منظر میں جب کوئی تحریک نئی ہوتی ہے تو زیادہ نمایاں کرشماتی شخصیات کو غیر معمولی اثر اور کنٹرول مل جاتا ہے۔ ایسے میں شخصیت کے درمیان جھگڑے، چاہے وہ طریقہ کار، اختیار یا پہچان کے بارے میں ہوں، زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں، کیونکہ تنظیمی ڈھانچہ سٹرکچر اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ان کے اختلافات کو مینج کر سکے۔ جیریمی کوربن اور زارا سلطانہ کے اس معاملے میں ایک طرف غیر مجاز اقدام کے الزامات اور دوسری طرف نظر انداز کیے جانے کے، یعنی صنفی طور پر نظر انداز کیے جانے کے الزامات کہ یہ اس باتوں نے یہی بد اعتمادی اور کنٹرول کے مسائل کو کھل کر سامنے پیش کیا ہے۔ بائیں بازو کی تحریکوں میں ایک دوسرا تناؤ نظریات اور عملی سیاست کے درمیان ہوتا ہے۔ ایک طرف اندرونی جمہوریت، شفافیت، عوامی شمولیت اور صنفی توازن جیسے اصولوں پر زور ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف تیزی سے رکنیت بڑھانے، فنڈز جمع کرنے اور انتخابات میں حصہ لینے کی ہنگامی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ بھئی الیکشن لڑنا، جلدی سے کچھ کرو۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ تیزی سے آگے بڑھا جائے یا غلطیاں ہوں، یا احتیاط سے اب چلا جائے مگر رفتار اور موقع کھو دیا جائے۔ بہرحال یہ ہمیشہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ ایسی ہی لیفٹ کی پارٹی میں تیسری بڑی کمزوری انتظامی تجربے کی کمی ہوتی ہے۔ پیسے کا حساب رکھنا، فنڈز کا حساب رکھنا، ڈیٹا پروٹیکشن جیسے قوانین اور دوسری قانونی تقاضے، ممبرشپ کے قواعد، ڈومین اور ان کے نام اور ادائیوں کے نظام جیسی چیزیں بے رنگ ضرور ہیں، بے اثر یا بڑی معمولی سے لگتی ہیں، مگر نہایت اہم ہے کیونکہ برطانیہ میں یہ سب چیزیں قانون کے بڑے ایک سخت قسم کے دائرے میں آتی ہیں۔ اگر اس تحریک میں، اس یورس پارٹی کی اس کوشش میں، انیشیٹو میں اخلاقی جوش تو ہو مگر انتظامی صلاحیت کمزور ہو تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی بڑے بڑے تنازعات یا سکینڈل میں بدل سکتی ہیں۔ اور یہی مخالف میڈیا جو آج جیریمی کوربن اور زارا سلطانہ کے درمیان اس جھگڑے کے تنازع کو ایک بڑی خبر کے طور پر مزے لے کر بیان کر رہا ہے، اگر ان کے ہاتھ کسی مالی بے ضابطگی لگ گئی تو اسے یہ بہت بڑا مالیاتی فراڈ بنا کر پیش کریں گے۔ اس لیے میری نظر میں کوربن کی احتیاط مناسب ہے۔ جب حالات ایسے ہوں کہ انتہا پسند رائٹسٹ کے گروہ، وائٹ سپریمیسسٹ، ابھی ٹومی رابنسن کا ہم نے بہت بڑا جلوس دیکھا جس میں سفید فام برتری کی باتیں کی گئی اور اینٹی امیگرینٹس اور اسلامی فوبیا کی نعرے لگائے گئے اور تحریکیں زور پکڑ رہی ہوں ایسی جماعتیں، لوگ، تو لیفٹ کی انسان دوست جماعت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ پھر جو لوگ انسیکیورٹی کا شکار ہوتے ہیں وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈتے ہیں جہاں پہ جا کے ان کو تحفظ مل سکے، خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں جو کہ لیبر پارٹی پہلے ان کا ریفیوج تھی، جو خود بظاہر لیفٹ کی جماعت بھی کہلاتی ہے، وہ امیگرینٹس کے خلاف نعرے کو استعمال کر کے اپنی مقبولیت بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے اور نیو لبرل ایجنڈا اپنا کر مزدوروں اور غریب طبقے کے خلاف پالیسی بنانے میں لگی ہوئی ہے۔ تو ظاہر ایسے ماحول میں جیریمی کوربن جیسی بڑی لیفٹسٹ شخصیت جن کی ساکھ صاف اور بے داغ ہے، ان کی قیادت کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لوگ ان کو امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جیریمی کوربن اور زارا سلطانہ کے درمیان تنازع کے اس واقعے کو دیکھنے والے کسی بھی شخص کو لیفٹسٹ دھڑوں کی تاریخ فوراً یاد آ جاتی ہے کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کیونکہ دنیا بھر میں لیفٹسٹ یا لیفٹ کی تحریکیں ابتدا ہی میں پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، کبھی تنظیمی ڈھانچے کے سوال پر، کبھی قیادت کی کشمکش پر، کبھی نظریے کے تضادات پر اور کبھی محض شخصی اختلافات پر۔ کبھی بقول ایک لیفٹسٹ، ہمارا ایک دوست ہے، کہتا ہے پارٹی بعد میں بنتی، اختلافات پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیریمی کوربن اور زارا سلطانہ کے درمیان پیدا ہونے والے اس حالیہ تنازع میں بھی یہی پہلو شامل ہے۔ سب سے پہلے ایک واضح گورننس کا خلا تھا، رقم یعنی ڈونیشنز، فنڈز، ڈیٹا اور رابطوں پر کن کا اختیار ہوگا کچھ کسی کو نہیں معلوم تھا۔ ان آتھورائز پورٹل اسی خلا کی علامت ہے۔ دوسرا شخصی کشمکش تھی، ایک معمر باوقار رہنما اور دوسری طرف ایک نوجوان سیاستدان کے درمیان توازن قائم رکھنا شروع سے ایک نازک معاملہ تھا، اور جب یہ جھگڑا نجی طور پر حل ہونے کے بجائے عوامی سطح پر پھیل گیا، پبلک میں آ گیا ہے، تو اب نقصان کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ حالانکہ جیریمی کوربن کی قیادت بالآخر زارا سلطانہ ہی کو بناتی بلکہ ان کی لیڈرشپ کو مضبوط کرتی، مگر ہائے رے بے صبری گرم خون کی نشانی ہے۔ تیسرا صنفی پہلو کا یہ ذکر جو ہے، زارا سلطانہ نے جو اپنے مخالفین کو صنفی امتیاز رکھنے والا مردوں کا کلب کہا، تو یہ معاملہ فوراً ایک وسیع تر حساس مسئلے میں بدل گیا ہوا ہے۔
اور چوتھا ہے کہ اس تنازع کو قانونی شکل دینا، یعنی انفارمیشن کمشنر کو ریفر کرنے سے یہ جھگڑا محض پارٹی کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ ایک پبلک اسکروٹنی اور ایک قانونی طور پر سرکاری تفتیش کے دائرے میں آ چکا ہوا ہے۔ دیکھیں کیا بنتا ہے اس کا۔ یوں یہ تنازع ایک پیدائشی نقص یا جینیٹیکل ڈیفیکٹ کی جھلک دکھاتا ہے، جس کا الزام اکثر لیفٹ جماعتوں پر لگایا جاتا ہے۔ ان کے گروہ یا پارٹیاں زیادہ دیر اکٹھے نہیں چل سکتے ہیں۔ دانشور بحث کرتے ہیں، اختلافات کرتے ہیں، لیکن جب دانشور عمل کا وقت آتا ہے تو اتحاد برقرار نہیں رکھ پاتے۔ یہ سوال کہ لیفٹ کی جماعتیں بار بار کیوں تقسیم ہوتی ہیں کئی وجوہات رکھتا ہے۔ نظریاتی سختی اور کمپرومائز سے انکار، کمزور انسٹیٹیوشنل سٹرکچر، محدود وسائل پر جھگڑے، میڈیا اور عوامی دباؤ کا اثر، اور نئی نسل اور پرانی نسل کے درمیان جو فرق ہے، یہ سب مل کر ہر بار تحریک کو، لیفٹ کی کسی بھی انیشیٹو کو توڑ دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر کہ یہ کہ لیفٹ کی کوئی پارٹی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، اس کے معمولی سے بھی اختلافات کو کارپوریٹ میڈیا کافی پروجیکشن دیتا ہے، جس کی وجہ سے لیفٹ تیزی سے بدنام ہوتا ہے اور لوگ مایوس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ ریاستی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی خفیہ مداخلت کو بھی ایک اہم فیکٹر کے طور پر بیان کرتے ہیں، اور یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ مگر لیفٹ کی اس تاریخ سے سبق بھی لیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی تحریک سیاسی، جیسے کہ یہ یور پارٹی ہے، اگر اپنی بقا چاہتی ہے تو اسے ابتدا ہی میں واضح اصول بنانے ہوں گے، وضع کرنا ہوں گے۔ ڈونیشنز، ممبرشپ فی، ڈیٹا اور رابطوں کے سخت قواعد، اور قیادت اور انتظام کے درمیان تفریق، خواتین اور اقلیتوں کی شمولیت کے ادارہ جاتی انسٹیٹیوشنل اقدامات، شفاف رد عمل، اور مزدور یونینوں یا این جی او جیسے ادارہ جاتی اتحادیوں کی حمایت رکھنے کے لیے۔ یہ سب وہ اقدامات ہیں جو استحکام دیتے ہیں۔ جرمنی کی، جیسے کہ میں نے ذکر دی، لنکے جو ہے وہ ان مسائل سے بچی رہی، اور ان مسائل کی کمی نے اسے رسپیکٹ پارٹی یا سوشل ڈیموکریٹک پارٹی یا جنوبی ایشیا کے لیفٹ کی طرح کمزور نہیں ہونے دیا ہے۔ اس سوال کا جواب کیا آیا، ہر لیفٹ انیشیٹو میں کوئی پیدائشی نقص ہوتا ہے؟ تو الزام تو لگتا ہے، جیسے میں نے بھی عرض کیا ہے، تو لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ہاں اس میں کوئی پرابلم ہے، کیونکہ اکثر بائیں بازو کی جماعتیں بڑے اخلاقی اصولوں اور عوامی عموموں کے ساتھ لانچ کی جاتی ہیں، لیکن ساتھ ہی انسٹیٹیوشنل کمزوری، عمل میں کمزوری اور شخصی جھگڑے بھی ان کو اپنے ساتھ گھیر لیتے ہیں۔ کوربن اور سلطانہ کی یہ انیشیٹو جو ہے یور پارٹی کا، اس میں بھی یہ خطرہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ لیفٹ کی طرف جھکاؤ رکھنے والے عوام میں اب بھی مین سٹریم لبرل یا نام نہاد لیفٹ کی پارٹیوں سے بہت بڑی مایوسی موجود ہے، اور ایسے میں ایک نئی لیفٹ کی جماعت کے لیے جگہ موجود ہے، لوگ چاہتے بنائے کوئی۔ لیکن اگر یہ جیریمی کوربن اور زارا سلطانہ کا تنازع یہ سلجھایا نہ گیا تو نوجوان یا تو دیگر متبادل تلاش کریں گے، کہیں اور جائیں گے، یا مایوس ہو کر سیاست سے ہی کنارہ کش ہو جائیں گے، اپنی نوکریوں میں پڑ جائیں گے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ زارا سلطانہ نوجوانوں میں پرکشش ہے، اور کوربن بائیں بازو کی اعلیٰ اخلاقی معیار کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں سب سے سیدھا راستہ یہی ہے کہ زارا سلطانہ کھلے دل سے معافی مانگے، اس تنازع کو ابتدائی بچگانہ خامی یا ٹیڈنگ پین قرار دیں، یعنی دانت اگتے ہوئے جو پین ہوتا ہے، اور یہ وعدہ کرے کہ وہ پارٹی کے اصولوں کے مطابق آگے بڑھیں گی۔ اس طرح نہ صرف ان کی اپنی ساکھ بچ سکتی ہے بلکہ جماعت بھی بچ سکتی ہے۔ بصورت دیگر اگر الزام تراشی اور تقسیم جاری رہی تو یور پارٹی بھی جلدی انہی ناکام تجربات میں شمار ہو جائے گی جو اپنی تباہی کے خود ذمہ دار ہوئے ہیں۔ لیفٹ ہمیشہ جلد بازی میں ٹوٹنے کی لعنت کا شکار رہا ہے۔ اگر کوربن اور سلطانہ نے تاریخ کے زخموں اور اس کے سبق کو واقعی سمجھ لیا تو شاید یور پارٹی اس منحوس لعنت کو توڑ کر ایک زندہ اور تابناک استثناء بن جائے۔ لیفٹ کے حامی یہی چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ الجھے رہے تو پھر اس جماعت کا انجام بھی وہی ہوگا جو لیفٹ کی درجنوں تحریکوں کا ماضی میں ہو چکا ہے، یعنی یور پارٹی ایک ایسا خواب ہوگی جو آنکھ کھلنے سے پہلے ہی بکھر گیا، ایک ایسی کوشش ہوگی جو دنیا میں سانس لینے سے پہلے ہی دم توڑ گئی، ایک مردہ پیدائش، سٹل بورن، جس کا ذکر تاریخ صرف ایک عبرت کے طور پر پیش کرے گی۔ ہمارا یہ تجزیہ آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹس میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا، اور لائک کیجیے اور دوستوں میں شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔